एहतराम मुहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामी हज़रात और अज़ीज़ान गरामी क़दर, खालिक़ कायनात की तारीफ़ व तौसीफ़ और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना दुरूद-सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र है, उसकी ख़ुसूसी मेहरबानी है कि उसने हम सबको अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और खालिक़ कायनात का यह हमारे पर ख़ुसूसी एहसान है, उसने अपनी तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत से मालामाल फरमाया। हज़रात मोहतरम साहिब-ए-ख़ाना ने अपने घर में एक खूबसूरत तक़रीब सईद का इनेकाद किया है, जिसमें मैं और आप सब शरीक हैं। यह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम और उसकी मेहरबानी है कि साहिब-ए-ख़ाना को एक तरबीती, इस्लाही, रूहानी, फ़िक्री महफ़िल के सजाने का मौका मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा भी मुक़द्दर नसीब है कि अल्लाह ताला ने हमें इस खूबसूरत तक़रीब सईद में शरीक होने का मौका मिला है। अल्लाह ताला दोनों घरों के लिए आज की तक़रीब सईद को बख्शिश का ज़रिया बनाए। हज़रत मोहतरम, मैंने पारा नंबर 25 सूरत शूरा उसकी आयत नंबर मैंने 23 को तिलावत करने को आपने शरफ हासिल किया है। ये आज का मैंने मौजूद बनाया है, इस पर इंशाअल्लाह दो बातें करते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा की इब्तिदाई जुज़ में एक बड़ी खूबसूरत खुशखबरी सुनाई है। क्या पहले जुज़ में अल्लाह ताला ने एक बड़ी खूबसूरत खुशखबरी सुनाई है, और किनको सुनाई है उनका रब ने तारफ़ भी करवाया है कि मैंने ये खुशखबरी किनको सुनाई है और किस बिना पे सुनाई है, उनका अमल क्या है, उनका फ़ेल क्या है जो अल्लाह ताला को पसंद आया है। और फिर इस दूसरे जुज़ में अल्लाह ताला ने इस दी हुई नेमत पर अपने महबूब अलैहिस्सलाम के घर वालों के लिए मोहब्बत और प्यार मांगा है। और तीसरे जुज़ में जाकर अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है, फरमाया अगर इस अमल को आप जारी रखेंगे तसलसल के साथ मुसलसल मुतवातर करते रहेंगे तो अमल बहुत कमाल है, अमल बहुत खूबसूरत है, जो मुझे पसंद है। अल्लाह ताला फरमा रहा है अगर आप इसको जारी रखेंगे तो मैं इसमें एक और काम करूँगा। वो क्या? तो मैं इसमें इजाफ़ा करता जाऊँगा, इसे बढ़ाता जाऊँगा। और आखिरी और चौथी जुज़ में अल्लाह ताला ने फिर अपना तारीफ़ करवाया है कि मैं कौन हूँ और मेरी तारीफ़ क्या है, मेरा मकाम मर्तबा क्या है, मेरी कदर मंज़रत क्या है, मेरी शान शौकत क्या है, मेरी ताकत, मेरी क़ुव्वत, मेरा मकाम मर्तबा क्या है। अल्लाह ताला ने आखिर में जाकर यानी उसका तारीफ़ करवाया है। हज़रात मोहतरम, अब जो इब्तिदाई जो जुज़ है इसमें अल्लाह ताला ने इब्तिदा में बड़ी खूबसूरत अल्फाज फरमाए, फरमाया ज़ालिकल्लज़ी, ये वो है, क्या ये वो है इनाम, ये मेरे जुमले अपने गौर करना है, ये है वो इनाम, बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा तोहफा है। और जिसको अल्लाह ताला फरमा रहा है युबश्शिरुल्लाह, अल्लाह ताला खुशखबरी की सूरत में सुना रहा है और दे रहा है। देखिए हम यहाँ इस तक़रीब सईद में शरीक हैं, अगर कोई यहाँ से एक आदमी आए सीढ़ी के ऊपर इधर आकर खड़ा हो जाए, हज़रात मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। क्या खुशखबरी?
تو کوئی ہمیں سے پریشان تو نہیں ہوگا، وہ غمگین تو نہیں ہوگا؟ ابھی اس نے ہمیں کوئی خوشخبری سنائی نہیں ہے، اس نے اس خوشخبری کو واضح نہیں کیا ہے، کھولا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے، اس نے تو صرف اتنا جملہ استعمال کیا ہے کہ میں آپ کے لیے خوش خبری لایا ہوں، اور وہ کافی دیر تک اگر وہ نہ بتائیں تو کیا ہم پریشان ہو جائیں گے؟ ہاں یہ تو ہے کہ ہمارے اندر تجسس پیدا ہوگا، کیا تجسس پوچھنے کو، یا جلدی بتائے یا خوشخبری کیا ہے، تجسس پیدا ہوگا، کیا یعنی خوشخبری کے لیے نا جلدی سنائے، اور ہم کہہ بھی سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے یار جلدی سناؤ خوشخبری ہے کیا، لیکن وہ بتا نہیں رہا، کیا وہ، لیکن اس کے نہ بتانے پر یا دیر سے بتانے پر ہم کوئی پریشان نہیں ہوں گے، تجسس ضرور ہوگا کہ جلدی بتائے، کیوں کہ جو لفظ ہے نا خوشخبری، یہ بذات خود ہی خوشی ہے، کیا خوشخبری جو لفظ ہے نا یہ بذات خود کیا ہے؟ خوشی ہے، مسرت ہے، خوشخبری کے جملے پہ آج تک کوئی غمگین ہوا ہی نہیں ہے، کوئی پریشان ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ خوشخبری کی صورت میں اپنے بندوں کو سنا رہا ہے، اپنے بندوں کو سنا، خوشخبری دے رہا ہے، اور انعام بہت بڑا ہے، انعام بہت بڑا ہے، اور ہے کن کے لیے؟ یہ انعام جو ہے یہ ہے کن کے لیے؟ انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کا قرب ہے، اس کی خوشنودی ہے، اس کی رضا ہے، اس کا خوش ہونا ہے، یہ انعام ہے۔ اب اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ وہ خالق کائنات اپنے بندے کو اپنی رضا کی ڈگری دے رہا ہے، اپنے خوش ہونے کی کیا ڈگری دے رہا ہے، اسے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اسے دولت سے مالا مال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام کن کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا ان بندوں کے لیے ہے کہ جن کی یہ تعریف ہے، یا جن کا یہ کام ہے، یا جن کی یہ صفت ہے، یا جن کی یہ پہچان ہے۔ باری تعالیٰ کیا فرمایا؟ پہلی تو ان کی صفت یہ ہے آمنو، وہ ایماندار ہے، وہ کیا ہیں؟ وہ ایماندار ہیں۔ لیکن فقط اللہ تعالیٰ نے ایماندار تک بات نہیں رکھی، فقط ایمان تک بات نہیں رکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو اس سے آگے ایک اور عمل بڑا پسند ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، جس کو ہم اپنی بولی میں اچھے اعمال کہیں، اعمال صالح، نیک اعمال، اچھے کام، اچھے فعل، اچھی ادائیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری ان بندوں کے لیے انعام کی خوشخبری ہے کہ جن کا عمل ایمان اور اچھے اعمال ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ایماندار نہیں ہے ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے، جن کے نیک اعمال یا صالح اعمال یا اچھے اعمال نہیں ہیں ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جن کی دو صفتیں ہیں، جن کے دو فعل ہیں، جن کی دو پہچانیں ہیں، نمبر ایک ایمان، نمبر دو وعامل الصالحات، اچھے اعمال۔ اب یہ تو پہلے جز کی بات تھی، اب اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر عام سے آپ علماء کو بھی سنتے رہتے ہیں، اہل علم کو بھی سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور جب سے میں آ رہا ہوں میں بھی اس کے بارے میں یہ باتیں کی مرتبہ کی ہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید، پورے اللہ کے کلام کا جو خروج ہوا ہے وہ زبان نبوت سے ہوا ہے، تلاوت زبان نبوت سے ہوا ہے، سارا کا سارا کلام اللہ تعالیٰ نے براہ راست کسی کو اپنا کلام سنایا نہیں ہے، براہ راست کسی سے کلام کے بارے میں بات نہیں کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہی نہیں ہے، اس کا نظام ہی، اس کا قانون ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ اس کے پاس طاقت ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اس طاقت کا مالک ہے، اگر کوئی براہ راست کسی بندے سے بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کا قانون نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ براہ راست کسی سے بات کرتا ہے تو وہ نبی بن جائے گا، تو نبوت کا سلسلہ تو بند ہو گیا نا، آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑی نکتہ لطیف مجھے یاد آ رہا ہے، بڑی پیاری بات ہے
میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا لو کان باقی نبی لکان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتی رضی اللہ تعالیٰ. جملے میں ہمیں توجہ رکھنی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب. آقا علیہ السلام نے اس ذات کے بارے میں یا شخصیت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ذات کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر بن، تو جس کی نشاندہی بھی فرما دی ہے اگر ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. اور بعد وقتوں جس کے لیے آقا علیہ السلام نے نشاندہی فرما دی ہے انہوں نے تو پوری زندگی دعویٰ کیا نہیں ہے کہ میں آخری نبی ہوں، تو بعد وقت تم کہاں سے نبوت کا دعویٰ کر کے آ؟ میری بات پہ غور کیا میں نے کیا کہا؟ سمجھ گئے نا؟ تو میں آپ سے نہیں پوچھتا، میں خود دہرا دیتا ہوں. لیکن میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں اس کو مزید سلیس کروں، اس کو کھولوں. الفاظ میرے پاس جو مجھے نہیں ہے، لیکن اس کا مدعا کچھ نہ کچھ تو خاکہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے نا. میرا مقصد یہ ہے کہ جس ذات کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو یہ ہوتے، جس کے لیے فرمایا انہوں نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں کہ کیا ہے. ان کو پتہ نہیں میرا آقا آخری نبی ہے اور خاتم النبیین ہے، ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں. لیکن اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے لیے فرمایا انہوں تو دعویٰ کیا نہیں ہے، تو اب دائیں بائیں سے اٹھ کر وہ نبوت کا دعویٰ کریں تو بعد وقت تم کس طرح نبی بن سکتے ہو؟ نبی تو ہونا بڑی دور کی بات ہے. اب اس کے بعد تو میرے آقا کی امت میں سے بھی خارج ہو. اس لیے میرے آقا علیہ السلام کی پوری شریعت میں اور شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم جو مین مسئلہ ہے نا وہ بھی یاد رکھیں، وہ ختم نبوت ہے. وہ اگر ختم نبوت پہ اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ پوری زمین پر چپے چپے پہ عبادت کرے، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے. ہاں اگر اس کا ختم نبوت پر ایمان ہے، اس نے گناہ بھی نہیں کیا تو نیکی بھی نہیں کی. ہمارا یقین ہے کہ ختم نبوت، ہاں یہ ہے کہ وہ زندہ بھی رہے تو ختم نبوت پر ایمان ہو، موت بھی آئے تو ختم نبوت پر ایمان ہو. انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا. پر میں ایک بات کر رہا تھا، کیا پورا یہ قرآن مجید اللہ کا کلام کس کی زبان سے تلاوت ہوا ہے؟ آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی مقاموں پر فرمایا قل، فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا میرے آقا پہلے فرما نہیں رہے؟ فرما رہے. تو اللہ تعالیٰ پھر الگ تو فرما رہا ہے کہ قل فرما دیجئے. دیکھیے میں تقریر کر رہا ہوں، میں نے 10 منٹ تقریر کر لی ہے، 15 منٹ کر لیے، 5 منٹ کر لیے، ٹھیک ہے نا. تھوڑی دیر کے بعد قاری صاحب میرے قریب بیٹھے مجھے کہ قاری صاحب تقریر کریں، خطاب کریں. تو میں ان کو کہہ سکتا ہوں محترم میں تقریر تو کر رہا ہوں، میں پہلے کیا کر رہا ہوں؟ میں خطاب ہی تو کر رہا ہوں. اور آپ بھی سوچیں گے کہ خطاب تو کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو دروانی خطاب اشارہ کیا ہے کہ کیا کریں؟ خطاب کریں. اصل میں بات یہ نہیں، خطاب تو ان کو بھی پتا کہ میں کر رہا ہوں، ان کو بھی علم ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں. لیکن دوران تقریر جو انہوں نے مجھے حکم کیا ہے نا کہ خطاب کریں، ان کا کسی خاص جملے کی طرف اشارہ ہے، بات اور نہیں ہے. بات ان کو بھی علم ہے کہ خطاب ہو رہا ہے، لیکن ان کا کسی خاص جملے کی طرف، کسی خاص پیغام کی طرف ان کا اشارہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قربان جائے کہ جب کوئی خاص موقع آیا ہے، کوئی خاص پیغام آیا ہے، کوئی خاص بات، تو میرے رب نے فوراً فرمایا قل. اور ایک مقام پہ نہیں، کئی مقاموں پہ فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو ان سے بات شروع ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بات بڑی اعلیٰ ہے، عظیم ہے اور بڑا مقام رکھتی ہے. اور قیمت پر یہ میں نے یہ بات کی ہے کہ کل کے علاوہ اگر قرآن میں الا آ جائے تو یہ بھی خاص بات بھی آتا ہے. اگر انا آ جائے تو خاص موقع پہ آتا ہے. اگر لقد آئے تو خاص موقع پہ آتا ہے. اگر وَعْلَمُوا آئے تو خاص موقع پہ آتا ہے. اگر ان لفظ آئے تو خاص موقع پہ آتا ہے. اور یہ تقییدی لفظ ہے، قسمیہ لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کو تقیید لانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا تو فرما دینا ہی
کافی ہے. اگر قربان جاؤں جن پیغاموں سے یا جن جملوں سے یا جن باتوں سے قبل اللہ تعالیٰ تاکید لائے یا قسم لفظ لائے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد والا پیغام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتا ہے، اس کی بارگاہ میں اس کی قدر و منزلت کا مال ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ میرا انعام ان بندوں کے لیے، اس انعام کی خوشخبری ہے کہ جن کا تعارف کیا ہے، ایماندار بھی ہے اور یہ تو ان کا تعارف ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان ملا کہاں سے ہے؟ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ان کو ایمان ملا کہاں سے ہے؟ ایمان کی دولت کہاں سے ملی ہے؟ اچھے اعمال کی تربیت کہاں سے ملی ہے؟ اچھے اعمال کی تربیت کہاں سے ملی ہے؟ یہ سارا ماحول، اچھے اعمال، سارے اعمال، اچھی زندگی، خوبصورت سیرت، خوبصورت کردار، اب یہ کہاں سے یہ پیغام ملا ہے؟ یہ سارا کا سارا ذات مصطفیٰ علیہ السلام سے ملا ہے، آقا علیہ السلام کی صحبت عظیمہ سے ملا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ان کو کفر اور شرک کے گڑھے سے نکالا اور توحید اور رسالت کے نور سے ان کو مالا مال کیا. ان کے دل کفر اور شرک کے زنگ سے ان کو زائل کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت کے نور سے انہیں منور کیا ہے. پھر دوزخ کے ایندھن بنے ہوئے تھے، دوزخ کے ایندھن سے بچا کر جنتی بنایا. ان کی زمینیں، ان کی پیشانیاں بتوں کے سامنے جھکتی تھی اور وہاں سے آقا علیہ السلام نے اٹھا کر ان بتوں کو سامنے سے ان پیشانیوں کو، ان زمینوں کو فقط ایک وحدہ لا شریک ذات کے سامنے جھکا دیا. اب یہ تھا ایمان اور اچھے اعمال، یہ بہت بڑی دولت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس پر ان سے کوئی معاوضہ، کوئی اجر، کوئی صلہ، کوئی بدلہ نہیں لیتے. یہاں نفی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر ہم کوئی اجر ان سے نہیں مانگتے. بس اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ابھی یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ابھی میں حدیثوں کی طرف بھی رخ کرتا ہوں. اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہاں ایک کام کو ضرور کرنا ہوگا. دیکھیں اب آپ سب اہل علم ہیں، اللہ تعالیٰ مانگنے والا ہے کہ دینے والا ہے؟ اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دیتا ہے. ایک حدیث قدسی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ابن آدم سے خطاب کرتا ہے کہ اے ابن آدم، اے ابن آدم تو پریشان کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ابن آدم سے خطاب کر رہا ہے کہ اے ابن آدم تجھے اندیشہ کس چیز کا ہے، خطرہ کس چیز کا ہے، کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ کیا تو اس لیے ڈر رہا ہے؟ کیا تجھے اس چیز کا خوف ہے؟ کیا اس چیز کا اندیشہ تمہیں کہ تیرے رب کے خزانے خالی ہو گئے؟ کیا تو اس لیے ڈر رہا ہے؟ اے ابن آدم مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم سن، میرے خزانے خالی نہیں ہوئے، نہ ہوئے تھے، نہ ہیں اور نہ ہوں گے. کہ رب کے خزانے بڑے ہوئے تھے، بڑے ہوئے ہیں اور بڑے رہیں گے. یہ خزانے تیرے ہیں، تیرے لیے ہیں. ہر سہولت، ہر آسانی، ہر نعمت تیرے لیے ہے. میرے تو خزانے بڑے ہی رہتے ہیں، تو پھر تو پریشان کیوں ہے؟ تو وہ تو ابن آدم سے یہ خطاب کر رہا ہے، تو پھر اسے بندوں سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں محترم، بات یہ نہیں ہے کہ وہ مانگ رہا ہے، وہ اپنے لیے تو مانگتے ہی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جب مانگتا ہے تو کسی کے لیے مانگتا ہے. جب وہ قسم ہی اٹھاتا تو اپنے لیے نہیں اٹھاتا، وہ کس لیے اٹھاتا ہے؟ اگر وہ تاکیدی لفظ لائے تو اپنی ذات کے لیے لاتا، وہ کسی کے لیے لاتا ہے. اگر وہ سیدھا جمع لائے تو اپنی ذات کے لیے نہیں لاتا، وہ کسی کے لیے آتا ہے. یہ کیا بات ہے کہ اصل میں بات یہ ہے، تاکید ہے، قسم ہے. اگر سیدھا جمع ہے، اگر مانگ ہے، طلب ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، کیوں؟ اس کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ کسی کے لیے ہو رہا ہے. اور کس کے لیے ہو رہا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پیار ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بھی پیار ہے اور آپ کے گھر والوں سے بھی پیار ہے. ان کو ہم نے بڑا کچھ دیا تیرے ذریعہ سے، بڑا کچھ دے دیا ہے. مجھے یہ بتاؤ کیا اس سے بڑی بھی کوئی دولت ہے کہ تو ایماندار ہے؟ کیا اس سے بڑی بھی کوئی دولت ہے کہ تیرے پاس نیک اعمال ہے؟ کیا اس سے بڑی بھی دولت؟ ہاں اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دے، تصور بنتے ہم کہ رب اللہ بگاڑ سکتے تھے. تو عالمی رواں میں تو ان گنت روحیں تھیں، لیکن خالق کائنات کا اتنا کرم، اتنا فضل اور اس کی اتنی مہربانی ہوئی ہے، اس کی ہمارے اوپر نظر پڑی
اس نے ہمیں پسند کیا، ہمارا چناؤ کیا، ہمیں چنا، ہمارا انتخاب کیا اور انتخاب کر کے پھر ڈگری پر ڈگری عطا کی، اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا اور پھر مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس سے بڑی نعمت ہے ہی نہیں، ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، لیکن قربان جاؤں جو آقا علیہ السلام کے توسل سے جو ایمان والی دولت ملی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن آگے بڑھیے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم اس سے کچھ نہیں مانگتے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ مانگتا نہیں ہے، اگر مانگے تو کسی کے لیے مانگتا ہے۔ تو دیکھیں اگر کوئی بہت بڑا آدمی ہونا تو وہ کوئی پروگرام کرے، کوئی شادی کا پروگرام کرے، تو اگر اس کے پاس کوئی آدمی تحفہ لے کے جائے گا نا تو آپ ماشاء صاحب اہل علم ہے کہ آپ بندہ بھی جانے والا تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق لے جائے گا یا اس بندے کی حیثیت کے مطابق لے جائے گا؟ اس بندے کی، کیونکہ یار وہ کہتا ہے یار وہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کے لیے یار تحفہ بھی بہترین ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر میری بےزتی نہ ہو جائے، لوگ کہیں یار دیکھیے یہ شخصیت کتنی اعلیٰ ہے، وہ تو لایا کیا ہے۔ اگر وہ کسی کے پاس لائے تو وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق لائے گا۔ یہ بتاؤ کیا رب سے بھی بڑا کوئی ہے؟ کیا رب سے بھی کوئی عظیم ہے؟ کوئی رب سے بڑا کوئی کمال ہے؟ رب سے بھی کوئی اعلیٰ ہے؟ قربان نہ جاؤں وہ میں اس کو آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا، لیکن خدا کی قسم یہ تو جملہ میرے زبان سے نکل رہا ہے نا کہ وہ خود اعلیٰ ہے اور اس کی مانگ بھی اعلیٰ ہے، وہ خود کمال ہے، اس کی طلب بھی کمال ہے۔ کتنی کمال ہے؟ جتنا وہ خود اعلیٰ ہے، جتنا وہ خود کمال ہے۔ تو اپنے لیے تو وہ مانگتا نہیں ہے، تو پھر جس کے لیے مانگ رہا ہے وہ بھی اس کی بارگاہ میں اعلیٰ ہے۔ تو جو مانگ رہا ہے وہ بھی اعلیٰ، جو مانگ رہا ہے وہ بھی اعلیٰ، اور جن سے مانگ رہا ہے وہ بھی اعلیٰ۔ تو جو جنس دیکھیں اگر میرے 10-50 دوست ہوں، آپ بھی دوست ہوں، تو اگر کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ ہر ایک سے مانگ لیں گے؟ دیکھ لیں دیکھو 50 دوست ہیں، 10 ہیں، اگر آپ کو کوئی طلب ہوگی نا کوئی چیز کی، کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ ہر ایک سے نہیں مانگیں گے، ان میں سے 1 یا 2 یا 3 ایسے دوست ہوں گے جن سے آپ ادھر مانگ لیں گے۔ یہ سمجھانے کی میں نے بات کی ہے، وہ کہنا اللہ تعالیٰ کی ہے، ایسی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مثال میں اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے جو کہ قرآن کی بے شمار اس نے بچہ تک مثالیں دی، مکی تک مثالیں دی ہے سمجھانے کے لیے۔ میں سب یہ بات اس لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے نہیں مانگتا، مانگتا بھی ہے تو محبت والوں سے مانگتا ہے۔ پھر میں جملہ دہرانا چاہتا ہوں کہ وہ خود کمال اور جو وہ مانگ رہا ہے وہ بھی کمال، تو جن کے لیے مانگ رہا ہے وہ بھی کمال، تو جن سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمال، تو جو دے دے وہ بھی کمال۔ تو چیز کیا ہے جو مانگ رہا ہے اور کن کے لیے مانگ رہا ہے؟ اب دیکھیں یہ کل ہے نا، کل، اب کل میں طلب نبی کی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں نبی نہیں طلب کر رہا، کل میں نبی نہیں مانگ رہا، کل میں رب مانگ رہا ہے، اعلان رب کروا رہا ہے زبان نبوت سے، طلب رب کی ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میں مانگ رہا ہوں ان سے، تو نہیں مانگ رہا، میں تو صرف تیری زبان نبوت سے اعلان کروا رہا ہوں۔ اعلان کیا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے دیا نا، ایمان اچھے اعمال کی صورت میں بہت بڑا انعام دیا ہے، ہم کچھ نہیں مانگتے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک کام ضرور کرنا ہوگا۔ عبارت تعالیٰ ہو کیا فرمایا الا المودۃ فی القربى، ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنا ہو، محبت تمہارے دامن میں ہو، ان کا پیار تمہارے دامن میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ان کی محبت، ان کا پیار یہ میں تم سے مانگتا ہوں کہ تمہارے دامنوں میں ان کی محبت ہو، تمہارے خوشگواروں میں ان کی محبت ہو۔ اب اتنی بات کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ بڑا خاص جملہ فرمایا ہے، اب یہ بہت بڑی نعمت ہے، محبت اہل بیت بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ، کیا وَمَن يَقْتَرِفْ، اگر تم اس کو جاری رکھا، اس کو جاری رکھا ایمان اور اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ، پھر آن میں جملے میں غور کریں، ایمان اور اچھے اعمال کی صورت میں ادھر ایماندار بھی ہو، اچھے اعمال یعنی ان کی اتباع ہو، اتباع کی صورت میں پھر ان کی محبت تمہارے دامن میں ہو، پھر اس محبت کے سلسلے کو پھر متواتر لگاتار وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو ایک
فرما رہا ہے، پھر پتہ میں کیا کرتا ہوں، عبادت تو کیا کرے گا، فَنَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، میں تیرے اس عمل کے اندر مزید اضافہ کرتا جاؤں گا، اسے بڑھاتا جاؤں گا۔ اتنی بات کرنے کے بعد، یہ میں آیت کریمہ پر دو چار باتیں کر رہا ہوں، اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں اور آخری جز میں اپنا تعارف کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تعارف کراتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اور اللہ فرماتا ان اللہ تعالیٰ فرماتا بے شک، کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بتا اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، تبارک تعالیٰ تیرا تعارف کیا ہے، تیری تعریف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری تعریف غفور بھی شکور بھی ہے، میں بخشنے والا بھی ہوں اور قدر کرنے والا بھی ہوں۔ کیا بات، قدر دان کہہ لیں، قدر فرمانے والے کہہ لیں، بخشنے والے کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری طاقت، میری قوت، میری تعریف، میرا مقام و مرتبہ اور میری قدر و منزلت، میری شان و شوکت، میری پہچان، میرا تعارف، میری صفت، میری تعریف کیا ہے، باری تعالیٰ کیا ہے، فرمایا میں شکور بھی ہوں، میں کیا غفور بھی ہوں، میں بخشنے والا بھی ہوں اور قدر فرمانے والا بھی ہوں۔ اب یہ آیت کریمہ پر میں نے دو چار باتیں کی جو میرے علم میں آئیں تیزی کے ساتھ، اس پر علماء علم بڑی بڑی گفتگو کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب آئیے میں ایک حدیث سے بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ جامعہ ترمذی شریف کی کتاب ہے، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، سیاستہ میں جو دور حدیث میں 6 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں جامعہ ترمذی سب سے مشکل کتاب ہے حدیث کی۔ امام ترمذی علیہ رحمہ نے آپ نے اس کتاب کے اندر اس حدیث کو درج کیا ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث کو درج کیا ہے، اور حدیث پاک اس آیت کریمہ کی مناسبت سے میں بیان کر رہا ہوں۔ اب آقا علیہ السلام نے اب جو حدیث میں پہلی بیان تھا اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو دوسری حدیث ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس سے اپنے غور کرنا ہے، توجہ طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا قال سمعت، کیا فرمایا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و اطاعتی بیتی۔ اب دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فرمایا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ اس پر بھی علم نے گفتگو کی ہے، یہ بھی حدیث موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انکار نہیں ہے۔ یاد رہے گا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں تمہارے اندر کتنی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، 2، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک میری سنت، یہ اسوائے حسنہ۔ اب جو میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں یہ میرے پاس جو میرے علم میں ہے یہ کم سے کم 10 سے 15 حدیثیں ہیں جو میں اس کو امام حاکم علیہ السلام نے بیان کیا ہے، مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے، جامعہ ترمذی کو بیان کیا ہے، نسائی نے جو خصائل حضرت علی بیان کیے ہیں، نسائی شریف یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، ان الگ کتاب لکھی ہے امام نسائی علیہ السلام نے، یعنی حضرت علی رضی اللہ کے فضائل پر، اس میں یہ حدیث موجود ہے، درج ہے، اور امام طبرانی اس کو اپنی حدیث سے اس کو درج کیا ہے، اور اس کے علاوہ کثیر علماء یہ محدثین نے اس حدیث کو درج کیا ہے۔ جو حدیث میں نے پہلے بیان کی ہے کہ اللہ کا میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کتنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ اب جو میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں میں، اب اس میں حضرت جابر بن عبداللہ کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب توجہ طرف جملہ ہے، فرمایا میں نے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے سنا ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے، آپ نے اعلان کیا ہے، آپ نے خطاب کیا ہے، کیا فرمایا، یقول آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، مخاطب ہو کر فرمایا اے لوگوں۔ اب یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا ایھا الناس فرمایا، سارے انسانوں کو شامل کر۔ کیا بات ہے، ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 تحفے دیے،